अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं थोड़ा सा अपना जो है वीडियो कोशिश करूँगा शॉर्ट करने के लिए। बड़ा हो जाता है, लोगों ने कहा है कि शॉर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको शॉर्ट कर दें। तो चले कोशिश कर रहा हूँ मैं। आज का जो मेरा मौजू है वो हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के बारे में है। कुरान मजीद की अगर आप तिलावत करें सूरह बकरा की आयत 246 से 251, यानी 246 से 251, 200 यानी 246 से 251 में है। तो इन तो करेंगे तो इस आयत में इनका शुमैल अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम, तालूत का आपको बादशाह, जो तालूत बादशाह था, और दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा। तालूत का जिक्र कुरान में एक नेक बादशाह के तौर पर लिया गया है। और जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 300 साल के बाद शुमैल अलैहिस्सलाम के वक्त में तख्त नशी हुए, यानी ये जो थे तालूत जो थे, और बनी इसराइल को जालिमों के जुल्म से निजात दिलाई। बाइबल जो है, यानी क्रिश्चियन जो पढ़ते हैं उनमें तालूत का नाम सावल बताया गया है। आयत है 246, इसका तर्जुमा ये है, भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगम्बर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम खुदा की राह में जहाद करें। पैगम्बर ने कहा अगर तुमको जहाद का हुक्म दिया जाए या फ़र्ज कर दिया जाए तो तुम अजीब नहीं कि लड़ने से भाग जाओ, यानी कि तही कर लो, यानी इनकार कर दो। और वो कहने लगे कि हम राह खुदा में क्यों नहीं लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज यानी निकाले और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए हैं। लेकिन जब इनको जहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास यानी के सिवा सब फिर गए। चंद लोग थे जो है उन्होंने किया बाकी, और इनकी तादाद में आपको बताऊंगा। और खुदा जालिमों से खूब वाकिफ़ है। जिस पैगम्बर का इस आयत में जिक्र है ये शुमैल अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मुफस्सरीन ने जो वाक़या बयान किया है इसका खुलासा यह है कि बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अरसे तक बनी इसराइल ठीक रहे, फिर इनमें इनहराफ आ गया और दिन में बिद्दात शुरू हो गई। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के मरने के बाद जो है वो लोग बिद्दत तो हमारे यहाँ भी चला है भाई। आप चले जाएं बिहार, कहीं भी चले जाएं, किसी इलाके में चले जाएं तो पीर हैं, पीर साहब को मुर्गा चाहिए तो पीर साहब को हलवा चाहिए, पीर साहब के सामने झुकेंगे, पीर साहब के सामने से गुजरेंगे, पीठ नहीं रखेंगे और उनको सजदा करेंगे। यहाँ तक पहुँच गया तो ये बिद्दत है। और अल्लाह ताला जो है इसका, यहाँ आप ये नहीं समझिए कि कुछ इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, यहाँ भी होगा और आखिरत में होगा। अल्लाह के अलावा आप कोई आपका माबूद नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह, सजदा अल्लाह के सामने। अगर औरतों को सजदा का हुक्म, इंसान को सजदे का हुक्म होता तो सिर्फ औरतों को होता कि अपने शौहर को करो, लेकिन यहाँ तो आम चला आ रहा बात के। और उन्होंने बिद्दात इजाद शुरू कर दी, हत्ता के बुतों की पूजा शुरू कर दी। अंबिया इनको रोकते रहे कि अंबिया का काम है रोकना, लेकिन ये मसीहत और शिर्क से बाज नहीं आए। मुख्तलिफ तरीक़े अभी भी हमारे यहाँ होता है, 11वीं है क्या, सब शिर्क है। इसके नतीजे में अल्लाह ने इनके दुश्मनों को इन पर मुसल्लत कर दिया जिन्होंने इनके इलाके छीन लिए और इनकी एक बड़ी तादाद को कैदी भी बना लिया। जब शिर्क बढ़ गया तो फिर अल्लाह ताला ने देखा कि अच्छा इन्हीं का जो दुश्मन था उसी को मजबूत कर दिया, और वही वो इतना मजबूत हुआ कि इनको उसके इलाके पे कब्जा कर दिया, और जो है इलाके ले लिए और इनके कैदी बना लिया। कुछ लोग भाग के इधर उधर भाग के पना लिया। भला आखिर बाद लोगों ने दुआओं से, कुछ लोग उस माशरे में ऐसे भी थे जो बड़े नेक परहेजगार थे, बाद लोगों ने दुआओं के शुमैल अलैहिस्सलाम नबी पैदा हो गया। यानी काफ़ी अच्छे तक ये मूसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद का वाक़या। उसके बाद जो है लोग दुआ करते रहे अल्लाह माफ़ कर दे, ये कर दे, तो फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और शुमैल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने दावत व तबलीग का काम शुरू किया और उन्होंने पैगम्बर से ये मुतालबा किया कि हमारे लिए एक बादशाह, यानी जो लोग थे जो जिस भागे हुए थे इनमें से जो कुछ लोग आए शुमैल अलैहिस्सलाम के पास और उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे जिसमें हम दुश्मनों से लड़े, क्योंकि इनको काफ़ी बार पड़ चुकी थी, पहले छीन चुके थे। तो पैगम्बर ने इनके साबका किरदार
جو ان کا پیچھے ماضی رہا اس کو دیکھتے ہوئے کہا تم مطالبہ کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پہ قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہوا جیسا قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب آپ کو ہے تو یہ لوگ مقرر آپ ہو گئے۔ اب آپ جو ہے اس کے بعد آیت نمبر 247 پہ آ جائیے، اور اس کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے نبی سے فرمایا، جو لوگ تھے، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ فرما دیا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسی ہو سکتی، اس سے تو بہت زیادہ حقدار ہم ہیں، حقدار بادشاہت کے ہمیں بنا دو۔ تو اس کی تو مالی کشادگی، مالی حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے، یعنی طاقت، علم کی طاقت اور جسمانی طاقت جو ہے وہ بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا، جس کو چاہے لازم بات آپ کی زمین ہے آپ جس کو دے دیں، آپ جس کی یہ ہے آپ کی مکان ہے آپ جس کو چاہے دے دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ادا کر لے۔ اور لیکن جس کو عطا کیا تھا وہ بہت ہی علم والے تھے اور طاقت والے تھے۔ حضرت طالوت اچھا یہ آبجیکشن کیوں کر رہے تھے؟ اصل یہ تھا کہ حضرت طالوت جو تھے اس نسل نہیں تھے جو بادشاہوں کا سلسلہ چلا اور ہوتا ہے، کہ دیکھیے گا کہ بادشاہ ہے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، اس کا بیٹا بادشاہ، سلسلہ چلتا ہے۔ تو حضرت طالوت اس نسل نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب ایک عام فوجی تھے جس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ عام سا آدمی ہے، کہاں کر سکے گا، بادشاہ کے لیے تو بادشاہ دماغ اور مال پانی سب چاہیے۔ یعنی پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت، یعنی کہ آپ مال سے زیادہ عقل اور جسم اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت اس میں تم سب سے بہتر ہے، یعنی ممتاز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایات سے نوازتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے۔ جب ان کو بتایا کہ یہ نامزدگی اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے مزید نشانی کا مطالبہ کیا کہ بھائی کہ تھوڑا سا یہ اس بنی اسرائیل میں رہا ہے کہ برابر جو انسان کی خوبی یہ رہی ہے کہ وہ اور کے چکر میں ہوتا ہے نا، کوئی اور دکھائے تو دل مطمئن ہو جائے۔ تو ان کے نبی نے پھر کہا اس بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا۔ ایک صندوق تھا ان کا جو آپ کو ان کے جو دشمن تھے وہ لے گئے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے جو تھے تبرکات تھے، تبرکات میں ان کا عصا تھا اور مختلف چیزیں تھی، وہ لے گئے۔ تو وہ آ جائے، یہ لوگ جو ہے جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا تبرک کو بہت مانتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے کہ جنگوں میں جائیں گے تو کسی کے پاس لکڑی ہوگی تو اس میں جھنڈا لگا ہوا ہوگا، یا اس کو علم کہہ لیجئے، وہ کہہ لیجئے، لے کے نکلیں گے کہ ہم یہ ہوں گے۔ تو یہ ان کا سلسلہ رہا، جسے ہمارے اچھا وہ صندوق تمہارے پاس وہ جو ہے اللہ کی طرف سے جس میں ہارون اور موسیٰ کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے، اگر تم ایمان والے ہیں تو۔ کون لائے گا؟ چونکہ دشمن کے پاس ہے، یہ فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو تو وہی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایسا ہی ہوا، دشمن ان سے چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے کے پر پہنچا دیا۔ دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ تعالیٰ کی نشانی بھی سمجھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعزاز اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ اور سکینت کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے خاص نصرت اور نزول، اور ایسا نزول جس میں وہ جو اپنے خاص بندوں پہ نازل فرماتا ہے۔ جب ان پر یہ چیزیں آ گئی نا تو بڑا انہوں نے خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں یا تو اب تو بھائی تو ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کہ جس وجہ سے جنگ کی خونریز معرکہ آرائیوں میں جس بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں، اہل ایمان کے دل کے دشمن خوف اور ہیبت خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔ جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے، طالوت جو تھے انہوں نے لشکر بنایا اور لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہیں آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں ہے، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔
ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے اگر گلا خشک ہوئے ہو تو تھوڑا سی چلو ایک پانی بھر لے، سوائے ایک چند کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومن سمیت جب نہر سے گزرنے لگے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں اور جالوت اس کے لشکروں سے لڑے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور بڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اس میں انہوں نے تو انسٹرکشن دے دی کہ پانی نہیں پینا، لیکن جو نہیں پیے تھے وہ 313 تھے، اور جنگیں آپ آگے بتائیں گے جو جنگیں ہوئی تھیں آگے وہ اس میں بھی 313 تھے، تو انہوں نے نہیں پیا، باقی پی لیا۔ جب پی لیا تو بیماری اس میں تھی، سستی آ گئی، کہا کہ یار آج کون لڑے گا، ٹھیک ہے آج تو آرام کرو، لیکن وہ 313 تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم لڑیں گے۔ اس آیت میں جس نہر کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نہر کون تھا، اس سے کہا گیا یہ اردون اور فلسطین کے درمیان ہے، اردون اور فلسطین کے درمیان بیچ میں یہ نہر ہے۔ طالوت نے کہا تھا نہر تمہاری آزمائش ہے، یعنی تمہاری یہی آزمائش ہوگی، جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا، اور نہ پینے والوں کی تعداد 313 بتائی گئی ہے، جو اصحاب بدر میں بھی کی تعداد یہی ہے۔ جنگ بدر میں بھی یہی تھے، 313 لوگ تھے، لیکن جب وہ دشمن کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یار دشمن تھوڑے سے ہیں، اور دشمن ہی کو دیکھتے تھے کہتے تھے یار تو ہزاروں کی تعداد نام سے زیادہ ہے۔ تو یہ نظر کا بھی چکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور پھر اللہ نے 3000 فرشتوں سے مدد بھی کروائی تھی۔ جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر تھا، جو دوسری پارٹی جو تھی اس کا کمانڈر جو تھا وہ جالوت تھا، اور کمانڈر اور سربراہ بھی تھا، یعنی بادشاہ بھی تھا، جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ ایک طرف جالوت تھا جو ظالم تھا، اور ایک طرف طالوت تھا جو اللہ نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، اور جبکہ ان کی تعداد بڑی تھوڑی سی نہایت القدر تھی، اور یہ تھوڑی سی جو تعداد تھی یہ اللہ جو تعداد تھی 313 کی، یہ وہ جو لوگ تھے تھوڑے سے طالوت کے وہ غالب آ گئے تھے اس جنگ پہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی طالوت کے لشکر میں شامل تھے، یعنی ایک اس زمانے میں یہ نبی نہیں تھے، ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام نہ پیغمبر تھے اور نہ بادشاہ، اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا، یعنی جالوت جو مرا ہے وہ داؤد علیہ السلام کے اس سے مرے۔ جب ان کا جالوت اور اس سے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پہ ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو جتنے جو تھے وہ شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ جالوت کا قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد ان کو بادشاہت بھی ملی، اور اللہ نے بہت کچھ نوازا۔ داؤد علیہ السلام کا بہت ذکر ہے، اور ان پہ باضابطے کتاب بھی نازل ہوئی، میرے خیال سے زبور وہ نازل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر فرض کر لیجئے اگر ایک ظالم ہے وہ مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اگر اس کو ختم نہیں کرے گا تو دنیا میں فساد ہی فساد ہوگا۔ اسی لیے جالوت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو پیدا کیا اور اس کو ختم کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں بچاتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہم خود غور کریں تو ہمارے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے، ایک دائیں ایک بائیں، وہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اور ہمیں مختلف چیزیں بتا دی۔ آیت الکرسی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، یہ جو آخری آیت یہ پڑھنے کا ہے، یہ سب تحت آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد غیب سے کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو کون آپ کو حفاظت فرما رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کر رہا تھا۔ آپ کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، رزق آپ کو وہ پہنچاتا ہے، آپ ڈائریکٹ تو نہیں آ گئے، آپ ڈائریکٹ تو نہیں کھا سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں اور شرک چھوڑ دیں۔ کوئی پیر نہیں دے گا، پیر کا خود ہی پتہ نہیں اس کا کیا انجام ہوگا، تو آپ جو ہے اللہ سے مانگیں، ڈائریکٹ کسی مزار کے چکر میں نہیں پڑے، اللہ سے مانگیں، وہ عطا کرے گا، بخشنے والا ہے، دینے والا ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یہ جو قرآن ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ کامیاب ہو گئے یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی میرا ایک پیغام ہے، آپ جو ہے
غلط ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم، اور یہ آپ بچوں کو سمجھائیں، یہ آیت کا میں نے اس لیے سمجھایا تاکہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن شریف، روانگی میں مقصد کیا ہے، کس وقت اترا ہے، نزول ہوا، اس کا علم نہیں ہے، تو تھوڑا مجھے علم ہوتا ہے تو میں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں، آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے اگر پسند آئے تو میرے چینل کو، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے کامنٹس لکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور اللہ سے مانگیے گا، اللہ سے، صرف اللہ ہی آپ کا دنیا اور آخرت بنا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔